एपिसोड 168। हम बैंक से बाहर निकले। अयाज ने तीसरे को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। उसने यकीनन बैंक में होने वाली कार्रवाई देख ली थी और तभी मदाखलत की थी। तीसरा बेहोश हो चुका था और उनका कोई चौथा साथी नहीं था। सड़क के दूसरी जानिब एक सफ़ेद कार खड़ी थी। ये उसी में आए थे। मैंने रकम वाले बैग से कैमरों की कैसेटें निकाली और मैनेजर से कहा, अब तुम जैसे चाहो इस मामले को हैंडल कर सकते हो, बस ये ख्याल रहे कि हमारा जिक्र ना आए, या आए तो बहुत कम। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जनाब। ये भी याद रखना, जो लोग 3 मुसल्लह डाकुओं को इतनी आसानी से काबू कर सकते हैं, उनके लिए तुम्हारे घर का पता चलाना ज़्यादा दुश्वार नहीं होगा। मैंने उसे धमकाना मुनासिब समझा। उसके चेहरे का रहा सहा रंग भी उड़ गया। मैं और अयाज जीप में बैठे और फौरी तौर पर रवाना हो गए। अगरचे रावलपिंडी पुलिस का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन उसका भरोसा भी ना था कि कब कहाँ से निकल आए। ज़रा दूर निकलकर हमें इत्मीनान हुआ। मैंने अयाज से जीप रुकवाकर कैसेट्स उसके टायरों तले रख दी और जब जीप उन पर से गुजरी तो उनका हशर हो गया। उसके बाद हम दोबारा रवाना हुए और मैंने सर दा भरी। क्या किस्मत है यार अपनी, जहाँ जाते हैं कोई ना कोई हंगामा मुंतजर होता है। अब यहाँ दुश्मन नहीं मिले तो डाकू मिल गए। ये बैंक वालों के लिए अच्छा हुआ जनाब, उनकी रकम लूटने से बच गई। लेकिन एक आदमी जान से गया और 2 जख्मी हो गए। एक लड़की को बदसलूकी का निशाना बनाया गया, जिसे शायद वो सारी उम्र फरामोश नहीं कर सकेगी। इंसानों के साथ हादसात पेश आते रहते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। अब कहाँ जाना है? जाना तो किसी दूसरे बैंक है, लेकिन आज के लिए तजुर्बा काफ़ी है। अब किसी ऐसी जगह का रुख करो जहाँ से हम बाइक ले सकें। अयाज एक मोटरसाइकिलों के डीलर से वाकिफ था। वो मुझे उसी के पास ले गया। उसके शोरूम में नई और पुरानी हर तरह की हल्की और हैवी बाइक्स मौजूद थी। तकरीबन 40-42 बरस का अशरफ भट्ट अयाज को देखकर गर्मजोशी से उसके गले लग गया। ओ अयाज़े, वो तू कहाँ मर गया था? यही था यार, ये शहबाज साहब हैं, आजकल इनके लिए काम कर रहा हूँ। तू और नौकरी? नौकर नहीं, साथी है मेरा। मैंने तरदीद की। अशरफ भट्ट ने खातिर तवाज़ो शुरू कर दी। पहले कश्मीरी चाय और गुल चाय, और फिर उसने सिरी पाए मंगवाने चाहे, लेकिन मैंने मना कर दिया। जैसे मर्जी सरकार, अब हुक्म करो। एक अच्छी और ताकतवर बाइक चाहिए। नवी या पुरानी? पुरानी भी हो तो इंजन नए जैसा होना चाहिए। मेरे पास एक थोड़ी सी चली हुई यामाहा 75 आई है, बेहतरीन बाइक है। आप देखो, कीमत नई से 30% कम होगी। तू बाइक दिखा, कीमत पर बात कर लेंगे। अयाज ने उसे टोका तो हमें शोरूम में एक तरफ ले आया। यहाँ सारी ताकतवर बाइक्स खड़ी थी। उसने एक स्याह रंग वाली यामाहा दिखाई, बिल्कुल नई लग रही थी, सिर्फ 3 महीने चली थी। अशरफ भट्ट ने 70,000 मांगे थे, लेकिन फिर 50 में सौदा हो गया। अयाज ने 50 से ज़्यादा देने से इनकार कर दिया और अशरफ ने भी जाहिर किया कि वो दोस्ती में मान गया है। उसने 2 घंटे में अयाज के नाम के कागजात बनाकर देने का वादा किया। अयाज बोला, कागजात की जल्दी नहीं है, मैं कल आकर ले जाऊंगा। बाइक के साथ उसका असल हेलमेट भी था, इसलिए मैं बाइक पर निकल आया जबकि अयाज जीप चला रहा था। 3 बजे तक हम स्टेट एजेंट्स के चक्कर में रहे और फिर एक ने एक छोटे से बंगले के बारे में बताया जो फौरन मिल भी सकता था। दूसरे स्टेट एजेंट्स के पास भी मकानात थे, लेकिन वो अभी दिखा नहीं सकते थे। ये पिंडी से निकलते ही जीटी रोड पर एक नई आबादी में था और अच्छी बात थी कि तमाम सहूलियत के साथ उसके आसपास कोई मकान नहीं था, यानी बवक्त ज़रूरत हम प्राइवेसी भी बरकरार रख सकते थे। उसमें 3 बेडरूम्स थे और एक ड्राइंग रूम था। किचन के साथ ही लाउंज था, जिसे डाइनिंग रूम भी बनाया जा सकता था। मकान खाली था, अलबत्ता पूरे घर में सिवाय लाउंज को छोड़कर वॉल टू वॉल कारपेट था। मालिक बाहर था और साल में 1 चक्कर लगाता था। मकान हाल ही में खाली हुआ था और मामूली मरम्मत और रंगरोगन की वजह से बिल्कुल नया लग रहा था। एडवांस कोई न था, अलबत्ता किराया पूरे साल का एडवांस मांग रहा था। ये कोई लाख रुपए बनता था। कदरे बहस के बाद स्टेट एजेंट 6 महीने के किराए पर मान गया, लेकिन साथ ही उसने खबरदार किया, 5वें महीने आपको अगले 6 महीने का किराया एडवांस देना होगा। वो देख लेंगे यार, अभी हमें यहाँ आने तो दो। मैंने कहा तो वो हमें अपनी दुकान पर ले आया। मुआहदे की कार्रवाई के बाद मैंने उसे 50,000 रुपये और उसने मुझे मकान की चाबियाँ दे दी। यहाँ से हम एक मोबाइल मार्केट गए और वहाँ से चंद सादा लेकिन अच्छे किस्म के मोबाइल लिए, जिनकी बैटरी कई दिन तक चलती। इसके साथ ही तमाम कंपनियों की सिमें ले ली, प्रीपेड कार्ड्स दिए। घर पहुँचे तो 5 बज रहे थे। भूख से बुरा हाल था और ये भी उम्मीद ना थी कि घर में कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए अयाज ने एक जगह से रोटी और सेव बोटियाँ पैक करा ली थी। सफ़ीर और वसीम अभी तक नहीं आए थे, लेकिन मोना और साधना का उनसे राब्ता था। मैं लॉन्च में लेट गया। हमारे आने के बाद भी मोना और साधना उन्हीं के लिए फिक्रमंद थी। हाँ, बस तुम उन्हीं की वाली वारिस हो। इस गरीब से कोई ताल्लुक नहीं बनता कि झूठे मुँह ही पूछ लिया जाए। बंदा अपनों को कॉल पे कॉल और हमें एक मिस कॉल तक नहीं। मैंने उन्हें छेड़ा, बंदा को अता पता देकर जाता और जो मोबाइल देकर गए थे, बंदा को अता पता देकर जाता है और जो मोबाइल ले गए थे वो बंद जा रहा था। मोनो ने खफकी से कहा। उसका मुंह अभी तक फूला हुआ था। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला तो वो बंद था, उसकी बैटरी जवाब दे गई थी।
میری توقع کے عین مطابق کھانے کو کچھ نہ تھا. انہوں نے پکانے کی زحمت نہیں کی تھی اور خود کل رات کے بچے ہوئے کھانے سے کام چلا لیا تھا. ہمارے بارے میں فرض کر لیا گیا تھا کہ ہم باہر سے کھا کر آئیں گے. شکر ہے ایاز نے کھانے کے لیے سیخ بوٹیاں لے لی تھی. جب تک مونا کھانا گرم کر کے لائی ہم نے موبائلز کا معائنہ کیا. میں نے 3 موبائل اور 5 سمیں لی تھی. ان چاروں کے پاس موبائل تھا. بیتو، ایاز اور میرے پاس نہیں تھا. بلکہ ایاز کے بھی پاس تھا لیکن وہ پرانا ہو گیا تھا. اس کے لیے بھی لے لیا تھا. میں نے ایک سم منتخب کی اور اپنے موبائل میں ڈال لی. ایک بیتو نے لے لی. ایاز کے پاس اپنی سم تھی اس لیے باقی بوقت ضرورت کے لیے رکھ دی گئی. سب کے نمبر سب کے موبائلوں میں فیڈ کر دیے گئے. مونا کھانا لائی تو سب ٹوٹ پڑے. بیتو بھی رو رہا تھا کیونکہ کل کا بچا ہوا اتنا نہیں تھا کہ اس کا پیٹ بھر جاتا، اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. یہاں کوئی ملازم نہ تھا اس لیے مونا اور سادنا صفائی میں لگی ہوئی تھی. مونا ایک مڈل کلاس خاتون تھی لیکن مجھے سادنا کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی. اس نے زندگی میں شاید ہی ہل کر کبھی پانی پیا ہوگا لیکن اس وقت وہ ایک مکمل گھر گرستن کا روپ دھار چکی تھی. کھانے کے دوران میں ایاز کو اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بتاتا رہا. میں نے ابھی بینک میں ہونے والی واردات کا ذکر نہیں کیا تھا. میرا ارادہ تھا کہ سفیر اور وسیم بھی آ جائیں تو اس لیے سب کو ساتھ ہی بتا دوں گا. لیکن کھانے کے بعد کچن کے سنک میں ہاتھ دھو رہا تھا کہ مونا نے میری پشت کو دیکھ کر کہا کہ تمہاری جیکٹ کو کیا ہوا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے میں نے اسے اتار کر دیکھا. ایک جگہ سے جیکٹ ادھڑ گئی تھی اور اس کی اندر کی روئی نظر آ رہی تھی. شاید گولی چھوتی ہوئی گزر گئی تھی یا ستون کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر لگا تھا. اس وقت مجھے پتہ بھی نہ چلا. مجبوراً مجھے مونا کو بتانا پڑا. بینک میں واردات کا سن کر وہ چلائی، کیا تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو کر تم نے بتایا تک نہیں؟ آہستہ، اتنا بھی بڑا نہیں تھا. دیکھو میں زندہ سلامت ہوں اور بالکل فوت نہیں ہوا ہوں. ہاں ہم عورتوں کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ تم ہی لوگوں کی تو اوقات ہے. اچھے بھلے آدمی کی اوقات 1 منٹ میں 2 کوڑی کی کر کے رکھ دیتی ہو. ظاہر ہے اس سچ کو سن کر مونا مزید خفا ہو گئی اور مجھے اس کو منانا پڑا، کان پکڑ کر اور ہاتھ جوڑ کر. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سین کسی نے نہیں دیکھا لیکن بیتو دروازے کے پاس موجود تھا. وہ ہنسا تو میں جھیپ گیا اور جلدی سے کان چھوڑ دیے. بیتو اندر آیا. شوبی بھائی کیا اپنا کان چیک کر رہا تھا؟ میں بھی نہ کیا. ہاں دیکھ رہا تھا کہ میرے سر کے ساتھ لگے ہیں، کہیں گر تو نہیں گئے. مونا خوش تھی اس لیے اس نے بیتو کو ڈانٹا. شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ہیں تم سے. پہلے آتی تھی پر اب نہیں آتی. یہ ہمارا بڑا بھائی ہے. تم بھی اتنے مننے نہیں رہے ہو. ابھی ان سب کو کامی کے بارے میں نہیں بتایا میں نے. بیتو نے فرار میں عافیت سمجھی. مونا دلچسپی سے بولی، یہ کامی کون ہے؟ ایک چینی لڑکی ہے جو ہمیں راستے میں ملی تھی. کامی اور بیتو ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے تھے. واقعی؟ یہ تو بچہ ہی لگتا ہے. بچہ ہے نہیں اور اتنی محنت کا کچھ تو سلا دو. میں نے فریاد کی تو مونا مسکرا دی. جی میں بھی کافی لے کر آتی ہوں. جب میں اور ایاز کافی پی رہے تھے تو سفیر اور وسیم آ گئے. سفیر نے کافی دیکھ کر شور مچا دیا. وسیم ایک طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا. اس طرح مکان تلاش کرنا اور گاڑی خریدنا بڑا مشکل کام ہے یار. کام ہوتا ہے چاہے مشکل ہو یا آسان. یہ بتاؤ کام ہوا یا نہیں؟ کیسے نہیں ہوتا جناب، میں ڈائہٹسو کا سفاری ماڈل لایا ہوں. یہ صرف 5 سال پرانی ہے اور 3.5 میں مل گئی. میں کیا لایا ہوں یہ دیکھنے کے لیے آپ سب کو باہر چلنا پڑے گا. سفیر نے کہا اور ہمیں باہر لے آیا. سردی میں شام جلدی ہو جاتی ہے اور اس وقت تو رات ہو چکی تھی. حالانکہ 6:30 بجے تھے. سفیر منی پجارو لایا تھا. یہ بھی 2 سال چلی ہوئی تھی اور اچھی کنڈیشن میں تھی. سفیر نے بتایا کہ اس میں آلٹریشن کی گئی تھی اور اس کا پرانا انجن نکال کر اس میں 1100 سی سی کا دوسرا انجن لگایا گیا تھا جس کے بعد اس کی رفتار کچھ اور ہی ہو گئی تھی. یہ اسے 3,20,000 کی پڑی تھی. دوسرا اس نے مری ہائی وے پر ایک عمارت میں 3 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لیا تھا. اس نے بھی 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ ادا کر دیا تھا. بیتو نے بائک میں زیادہ دلچسپی لی. اس نے مطالبہ کیا کہ بائک اس کے حوالے کر دی جائے لیکن وہ چہرے اور جسم سے کم عمر نظر آتا تھا اس لیے جب تک اس کا شناختی کارڈ نہ بن جاتا اس کے لیے بائک چلانا خطرناک تھا. شناختی کارڈ بن جاتا تو ڈرائیونگ لائسنس مسئلہ نہیں تھا. بیتو کے شناختی کارڈ کے لیے سفیر نے اپنے ایک دوست سے بات کرنے کو کہا تھا جو پہلے اس کے ساتھ وزارت خارجہ میں کام کرتا تھا اور پھر داخلہ میں چلا گیا تھا. وہ بیتو کا شناختی کارڈ بنوا سکتا تھا. اب ہمارے پاس ایاز کی جیپ سمیت 4 گاڑیاں اور ایک بائک تھی. وسیم اسلحہ بھی لایا تھا جو جیپ کے پچھلے حصے میں لکڑی کے بکسوں میں موجود تھا. یہ 2 بکس تھے جو خاصے وزنی تھے. ہم 5 بمشکل مل کر ان کو اندر لائے تھے. وسیم بار بار احتیاط کرنے کو بول رہا تھا کیونکہ اس میں دھماکہ خیز اشیاء بھی تھی. انہیں لاؤنج میں لایا گیا. وسیم نے پہلے ایک باکس کھولا. اس میں ہر قسم کا آتشی اسلحہ تھا. 48 کے پستول تھے، سیمی آٹومیٹک رائفلیں تھیں، فل آٹومیٹک مشین گن اور 2 طرح کے سنائپر رائفلیں تھیں. ایک سنگل موڈ پر کام کرتی تھی اور دوسری سنگل موڈ کے ساتھ برسٹ موڈ پر بھی کام کرتی تھی. ان کے علاوہ شارٹ گن تھی. ہر طرح کے ہتھیار کے علاوہ اس کا ایمونیشن بھی تھا اور یہ سارا جدید ترین اسلحہ تھا جو جرمنی اور چیکوسلوواکیہ کا بنا ہوا تھا. یہ سب بہت مہنگا تھا.
میرے اندازے کے مطابق جرمن ساختہ رائفل اور مشین گن کی قیمت 10 لاکھ روپے تو تھی۔ میں نے وسیم سے پوچھا، یہ سب تو بہت مہنگا ہے، کہاں سے لیا؟ وہ مسکرا دیا، کہیں سے نہیں، یہ کئی سال سے میرے پاس موجود تھا اور میں نے اسے کسی آڑے وقت کے لیے زمین میں دبا رکھا تھا، آج نکال لیا۔ پھر بھی کہیں سے تو لیا ہوگا، آسمان سے تو نہیں ٹپکا یہ اسلحہ؟ سفیر نے پوچھا۔ افغان جنگ کے زمانے میں ایک اسمگلر سے جان پہچان ہوئی تھی، ایک بار اس نے امانتاً رکھوایا تھا، لیکن اس کے چند دن بعد وہ خود مارا گیا۔ اس اسلحے کا کوئی دعوے دار نہیں تھا، اس لیے میری ملکیت بن گیا۔ سفیر نے ہتھیاروں کا معائنہ کیا۔ اس سارے اسلحے کی مالیت کم سے کم 1 کروڑ روپے تو ہوگی۔ وسیم نے سر ہلایا، شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن یہ سب مل کر ہم میں سے کسی ایک کی انگلی جتنی قیمت بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک کہا تم نے، ہم سب اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ مونا سب کے لیے کافی بنا لائی۔ یہاں جو چائے کی پتی تھی وہ کسی کو پسند نہیں آئی تھی، اس لیے چائے کے شوقین بھی کافی پینے پر مجبور ہو رہے تھے۔ آج کھانا بنانے کی باری مونا کی تھی۔ اس نے کل والا اہتمام کرنے سے انکار کر دیا۔ میں شوربے والا چکن بنا رہی ہوں، جس نے کھانا کھائے، ورنہ باہر ہوٹل بہت کھلے ہوئے ہیں۔ ہم تو ہوٹل جائے گا، بیتو نے اعلان کیا۔ کوئی باہر نہیں جائے گا، جو گھر میں پکا ہے وہ صبر شکر کر کے کھانا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ ظلم ہے شوبی بھائی، جب دشمن کا قید میں ہو تو اس کا مرضی کا کھاؤ، اور جب ادھر ہو تو دیدی کے مرضی کا کھاؤ۔ کل تمہاری مرضی کا پک گیا تھا نا، اس لیے آج ہماری مرضی کا کھاؤ۔ مونا نے اسے یاد دلایا، شام کو دیر سے اور شدید بھوک میں کھایا تھا، اور پھر بیتو بھی شامل ہو گیا تھا، اس لیے سب کا پیٹ بس بھرا ہوا ہی تھا، جو چند گھنٹوں میں دوبارہ خالی ہو گیا تھا۔ سفیر پاس سے جا کر روغنی نان لے آیا اور سب نے سالن سے کھائے، جو مونا نے مزے کا بنایا تھا، لیکن بیتو اور وسیم کے ساتھ ایاز نے بھی مشکل سے کھایا۔ وہ سب بھنا گوشت کھانے کے شوقین تھے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر سب لانچ میں بیٹھے اور پھر سفیر تھکن کا کہہ کر اٹھ گیا۔ جاتے جاتے وہ مونا کو بھی اشارہ کر گیا تھا، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ سادنا اور بیتو اسٹار پلس پر ساز بھی کبھی بہوتی دیکھ رہے تھے۔ میں نے مونا سے کہا، تم تھک گئی ہو، جاؤ جا کر آرام کر لو۔ نہیں، ابھی تم سب کو چائے اور کافی بھی تو بنا کر دینی ہے۔ چائے کافی اتنی ضروری نہیں ہے، اگر طلب ہوگی تو ہم خود بھی بنا سکتے ہیں۔ مونا اٹھی اور اوپر چلی گئی۔ ایاز اگرچہ ہمارا ساتھ ہی تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ مونا اور سادنا کی موجودگی میں خاموش رہتا تھا اور بولنے سے گریز کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جھجک ختم ہو جائے گی۔ وسیم مجھ سے ذرا دور تکیے سے ٹکا ہوا تھا۔ شہباز صاحب، کرنے والے سارے کام کر لیے، اب ہمارے پاس ٹھکانے بھی ہیں اور اسلحہ بھی، اب کیا کرنا ہے؟ میرے ذہن میں تھا کہ ہمیں سب سے پہلے بینک میں موجود لاکر کی چیزیں حاصل کرنی تھی، جن میں سب سے اہم وہ بریف کیس تھا جو چین کی حکومت کا تھا۔ مجھے یہ امانت بہر صورت ان کو واپس کرنی تھی۔ لاکر کے بارے میں فتح خان مجھے بتا چکا تھا، لیکن اس لاکر تک رسائی کس طرح حاصل کرنی تھی یہ بات صرف شہلا جانتی تھی۔ اس کے لیے اس کے پاس ایک مکمل پلان تھا۔ اس کی وہ تصویر جن کے بلبوتے پر پہلے پروفیسر نفیس اور پھر فتح خان اسے بلیک میل کرتے رہے تھے، ان کے نیگیٹو بھی ممکنہ طور پر اسی لاکر میں تھے۔ دنیا سے فتح خان نے صرف تصویر حاصل کی تھی، اصل چیز ان تصویروں کے نیگیٹوز تھے۔ اگر میں نے شیلا کو دھمکی نہ دی ہوتی تو وہ اب تک لاکر پر چھاپا مار چکی تھی۔ وہ صرف اس خوف سے رکی ہوئی تھی کہ فتح خان میرے قبضے میں تھا تو اس کی تصویریں بھی میرے قبضے میں ہوں گی۔ بہرحال اب یہ بات پرانی ہو چکی تھی اور اب یقیناً شیلا سے فتح خان نے رابطہ کر لیا ہوگا تاکہ اسے دوبارہ سے بلیک میل کر سکے، بشرطے کہ اسے مرشد نے چھوڑ دیا ہو۔ مرشد اس کے لیے جس طرح سے بےتاب ہوا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ اس نے فتح خان کو چھوڑا ہوگا، مگر دیکھا جائے تو فتح خان کم نہ تھا۔ کم سے کم چالاکی اور عیاری میں مرشد کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وسیم کو شیلا کے بارے میں بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ عبداللہ کا آدمی اس کی نگرانی کرا تھا، لیکن یہ پرانی بات ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے مجھے اس بارے میں پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ عبداللہ سے معلوم کر سکتے ہیں؟ وسیم نے کہا تو میں نے سفیر والا موبائل نکالا، وہ بھی میرے ہی پاس تھا۔ میں نے عبداللہ کو کال کی۔ عبداللہ، میں بات کر رہا ہوں۔ کیا حال ہے جناب؟ میں بھی آپ سے ہی بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خیریت؟ جی سب خیریت ہے۔ عتیق کو آج چیک اپ کے لیے اسپتال لے جایا گیا تھا اور پھر وہیں سے وہ اپنی حویلی چلا گیا۔ رفیق بھائی ساتھ تھے، میں نے 6 افراد ان کے ساتھ کر دیے تھے، وہ بحفاظت حویلی پہنچ گئے ہیں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا عبداللہ۔ راجہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ نمبر ان کو دے دو۔ نہیں، وہاں موبائل سروس کام نہیں کرتی اور لینڈ لائن خراب ہے، آپ کو سیٹلائٹ فون سے بات کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے پاس کب آ سکوں گا۔ اگر آپ نہیں آ سکتے تو میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس۔ یہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے۔ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارا آدمی اب شیلا کی کوٹھی کی نگرانی کر رہا ہے؟ نہیں جناب، جب عتیق والا مسئلہ ہوا تو میں نے اسے وہاں سے بلا لیا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں بھیجا۔ آپ کہیں تو پھر سے نگرانی پر لگا دوں؟ ہاں بالکل، اسے کل ہی وہاں بھیج دو اور اس سے کہو کہ پل پل کی رپورٹ دے۔ کچھ دیر عبداللہ سے بات کر کے میں نے کال کاٹی اور پھر رفیق بھائی کی حویلی کا نمبر ملایا، کیونکہ آپا کا موبائل نمبر مجھے یاد نہیں تھا۔
کسی نوکر نے کال ریسیو کی اور کچھ دیر بعد شمی لائن پر تھی. اس کی پھولی سانس بتا رہی تھی کہ وہ دوڑتی ہوئی آئی ہے. شیبی آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ عتیق کی واپسی مبارک ہو. اب تو خوش ہے نا میری گڑیا؟ جی اور آپ کو بھی مبارک ہو. کل نانا اور نانی جان کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب ہم واپس آ جائیں. نہیں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم کچھ دن یہاں رکو اور جب میں کہوں تب حویلی جانا. جی اچھا. وہ خوش ہو گئی. شاید وہ بھی یہاں کچھ دن رکنا چاہتی تھی. کچھ دیر میں آپا بھی آ گئی. ان سے بات کرنے کے بعد میں نے وسیم سے کہا راجہ عمر دراز مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. عبداللہ نے وجہ بتائی؟ نہیں، لیکن میرا خیال ہے شاید وہ مجھ سے اپنے معاملے پر بات کرے گا. اس کا واحد معاملہ جس میں اسے آپ کی مدد درکار ہے وہ پراسرار وادی والا ہی ہے. وسیم نے کہا ابھی جب ہم انڈیا میں تھے اور راجہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا، وہ اصل میں وادی کی طرف گیا تھا اور اس کا ٹکراؤ ڈیوڈ شاہ کی پارٹی سے ہوا تھا. وہ بھی وادی کے چکر میں تھا لیکن دونوں ناکام رہے اور مرتے مرتے بچے تھے. برف والے نے ان کو بچا لیا تھا لیکن وادی میں اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہاتھ والے کو لاؤ تو نیچے جانے دوں گا. ڈیوڈ شاہ اور راجہ عمر دراز دونوں ہاتھ والے سے مراد مجھے لیتے ہیں. اور آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ اگر میں اس کا مفروضہ ہاتھ والا ہوں تب بھی مجھے اس وادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. البتہ ڈیوڈ نے اس بار ایک نئی بات کی ہے. اس نے مجھ سے معاہدہ کیا کہ اگر میں وادی تک اس کے ساتھ چلوں تو وہ مجھے مرشد سے محفوظ رکھے گا، یعنی مرشد مجھے چھیڑے گا نہیں. اگر ڈیوڈ شاہ پاگل کتے کے بارے میں ضمانت دے تو میں مان سکتا ہوں، مرشد کے معاملے میں بالکل نہیں مان سکتا. وسیم نے نفی میں سر ہلا دیا. یہی خیال میرا بھی ہے اور مرشد نے فوراً اسے درست بھی ثابت کر دیا. اب میں ڈیوڈ سے کہ زبانی معاہدے کا پابند نہیں رہا ہوں جو اس نے میرے ہاتھ میں قرآن کریم دے کر کیا تھا. آپ نے قرآن پر معاہدہ کر لیا؟ مجبوری تھی، ورنہ دوسری صورت میں وہ مجھے مرشد کے حوالے کر دیتا اور مرشد اس وقت میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، وہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑے گا. کیا ڈیوڈ کو علم ہو گیا ہوگا کہ اس کے آدمی نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کو مرشد کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرا خیال ہے اسے کچھ اور بتایا گیا ہوگا. مارشل نے خود کو بچانا ہے اور مرشد بھی بہرحال ڈیوڈ شاہ سے دبتا ہے. کیا آپ ڈیوڈ سے رابطہ نہیں کر سکتے؟ میرے پاس اس کا کوئی نمبر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس نے کسی طریقے سے خود رابطہ کیا تو دیکھا جائے گا. راجہ سے رابطے کی صورت کیا ہوگی؟ اس کے لیے شاید مجھے عبداللہ والی کوٹھی پر جانا پڑے گا کیونکہ انٹرنیٹ کی مدد سے کام کرنے والا سیٹلائٹ فون اور اس کا کمپیوٹر وہی ہے. لیکن اتنا ضروری کام نہیں ہے، اسے کسی وقت فرصت سے بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی مسئلہ ہے شالہ کا. اسے اٹھا رہا تھے اس خالی مکان میں رکھیں گے جو آپ نے لیا ہے. وسیم نے کہا ہاں، میں نے بھی یہی سوچ کر لیا ہے کہ اگر کسی کو بند رکھنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ مکان بہت موزوں ہے اور بعد میں دشمن کی نظر میں آ بھی گیا تو ہماری بلا سے. بیتو حسب معمول لاؤنج میں سو گیا تھا. آج سادنا نے اس پر کمبر لا کر ڈال دیا تھا. وہ ہمارے پاس آن بیٹھی. سادنا تم خوش ہو نا؟ بہت زیادہ. میں ان چند مہینوں میں تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود جتنا خوش رہی ہوں میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی. اور انہوں نے نہیں بتایا کہ میرا نام اب سادنا نہیں بلکہ سعدیہ ہے؟ نہیں، یہ تو کسی نے نہیں بتایا. میں نے وسیم کو گھورا. میں سمجھا کسی اور نے بتا دیا ہوگا. اس نے خفت سے کہا سب یہی سمجھ رہے ہوں گے لیکن اصل میں تو تمہیں خود بتانا چاہیے تھا. میں نے سعدیہ سے کہا مجھے بہت اچھا لگا ہے نام، ہم تمہیں اب بھی سعدی کہہ سکتے ہیں. حالانکہ یہ اتنی سادی ہے نہیں، بڑی عقل آ گئی ہے اسے. وسیم معنی خیز انداز میں بولا جی نہیں، میں بدھو ٹھیک ہوں. سعدی تمہیں اپنے گھر والے یاد نہیں آتے؟ وہ میرے گھر والے تھے کب؟ اگر میرے گھر والے ہوتے تو مجھے ہی اپنے مفاد پر قربان کرتے کیا؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا گھر اب یہ ہے اور میرا خاندان آپ سب لوگ ہیں. انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا. جب ہمیں سکون سے زندگی گزارنے کا موقع ملا تو ہمارا خاندان یہی ہوگا. تم، بیتو، سفیر، مونا، میں اور کیا جناب؟ سعدیہ نے پوچھا. ہے ایک اور. کبھی وہ میری تھی لیکن پھر میرے بھائی کا مقدر بن گئی اور اب بھائی کے بعد مجھے مل گئی ہے. لیکن ان ہنگاموں سے فرصت ملے تو اس کے بارے میں سوچو. آپ سویرا کی بات کریں نا، میں ان کے بارے میں سب جانتی ہوں. ظاہر ہے اب تم کو غیر متعلق تو ہو نہیں جو بے خبر رہو. تمہارا ہم پر مکمل حق ہے. میں جانتی ہوں. کیا خیال ہے اب تم دونوں کی رخصتی بھی نہ کر دی جائے؟ میں نے شرارت سے کہا. سعدیہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور جاتے ہوئے بولی یہ مجھے نہیں معلوم اور مجھ سے مت پوچھیں. میں نے ہنستے ہوئے وسیم کی طرف دیکھا تو اس نے بھی جلدی سے کہا مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک مشرقی لڑکا ہوں، آپ جب چاہیں میری رخصتی کر سکتے ہیں. اتنی جلدی اور آسانی سے نیوگی برخوردار؟ ویسے میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے. کون سی بات؟ دیکھو یار، ہمارا دشمن کمینہ اور گھٹیا شخص ہے جس سے کسی قسم کو ظرف کی توقع فضول ہے. ایسے دشمن سے لڑائی میں عورتوں کو ساتھ رکھنا رسک والی بات ہے.
خدا نخواستہ وہ دشمن کے ہاتھ آ جائیں تو وہ ان پر کوئی ناقابل برداشت ظلم کر سکتا ہے یا ان کو ہماری کمزوری بنا سکتا ہے۔ سچی بات ہے، جب سے ہم پاکستان آئے ہیں میں تو اسی پر غور کر رہا ہوں۔ ہمیں ان کو کسی ایسی جگہ چھوڑنا ہوگا جہاں یہ محفوظ رہ سکیں۔ ایسی جگہ کئی ہو سکتی ہیں وسیم، میری حویلی ہے، سفیر کا خاندان بھی بہت بڑا اور مضبوط ہے، ہم ان کو کسی اور شہر میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوں گی۔ یہی تو بات ہے جناب، 2 دن پہلے میں نے سعدیہ سے اس موضوع پر بات کی تو اس نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا، بڑی مشکل سے چپ ہوئی تھی، اس نے کہیں اور رہنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہی انکار مونا بھی کر چکی ہے، اب ان کو کیسے مجبور کیا جائے؟ ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کوٹھی میں اچھے سیکیورٹی گارڈز رکھ سکتے ہیں، اس سے ہم بلا وجہ نظروں میں آئیں گے، اور ہمارا مسئلہ سیکیورٹی نہیں ہے، وہ تو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں، مسئلہ دشمن کی نظر سے بچنے کا ہے۔ دیکھو پولیس میرے پیچھے ہے، بیتو اور سعدیہ یہاں غیر قانونی آئے ہیں، اگرچہ سعدیہ کا شناختی کارڈ بن چکا ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں چھان بین کی گئی تو حقیقت سامنے آ سکتی ہے، دشمن اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تب اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے؟ ایک حل ہو سکتا ہے، میں نے کہا اگر مونا اور سعدیہ کو عبداللہ والی کوٹھی میں چھوڑ دیا جائے تو ہم بڑی حد تک ان کی طرف سے بے فکر ہو سکتے ہیں۔ وہ مان جائیں گی؟ ہاں، کیونکہ انہیں ایک جگہ رہنا ہے اور ہم ایک جگہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اگر وہ وہاں رہنے پر آمادہ ہو جائیں تو ہم ان کی حفاظت کی طرف سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں حالات کو دیکھ کر ان سے مل بھی سکتے ہیں۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہیں، لیکن ہمیں دشمن کے خلاف مستقل حرکت میں رہنا پڑتا ہے، اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ ہم اس کی نظروں میں آ جائیں۔ ایسے کسی موقع پر ہم ان کی وجہ سے بے بس بھی ہو سکتے ہیں، ان کا دور رہنے مناسب ہوگا۔ بالکل، اور جب موقع ملے گا ہم ان سے جا کر مل سکتے ہیں۔ ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہمیشہ اتفاق سے ہوتا ہے یا جب ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس کا امکان کم ہے کہ دشمن ہمارا سراغ لگانے کے بعد جاسوسی کی زحمت کرے اور اس جگہ کا پتہ چلا لے جہاں مونا اور سعدیہ ہوں۔ میں سعدیہ سے بات کرتا ہوں، مونا کو سفیر راضی کرے گا، اور جب تم لوگ فیصلے کے لیے مجھ سے رجوع کرو گے تو میں تمہاری تائید کروں گا۔ اسی لمحے غیر متوقع طور پر سفیر بھی آ گیا۔ وسیم نے پوچھا، تم سوئے نہیں یار، اصل میں تو میں مونا کی وجہ سے چلا گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ سو جائے تو تم سے بات کروں۔ میں نے بے ساختہ وسیم کی طرف دیکھا، پھر وسیم نے پوچھا، کیا بات؟ سفیر نے سگریٹ سلگائی اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ یار اس جنگ میں عورتوں کا ہونا ہمارے لیے مسئلے مسائل پیدا کر سکتا ہے، بلکہ کرتا رہتا ہے۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اور مونا مرشد کی قید میں تھے اور مجھے ہر لمحے اس کی عزت و آبرو کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ مرشد کے سارے آدمی شیطان تھے، میں کسی صورت وہ دن دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتفاق سے ہم بھی اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میرا اور وسیم کا خیال ہے کہ مونا اور سعدیہ کو عبداللہ والی کوٹھی میں شفٹ کر دیا جائے، وہ جگہ محفوظ ہے، وہاں سیکیورٹی کا مکمل سسٹم ہے، اور پھر عبداللہ کے تربیت یافتہ گارڈز بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ وہاں محفوظ رہیں گی اور ہم ان کی طرف سے بے فکر ہو کر مرشد کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر دشمن کسی طرح ہم پر قابو بھی پالے تب بھی وہ عورتوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اچھا پلان ہے، میں اس کی منظوری دیتا ہوں۔ سفیر خوش ہو کر بولا، او بھائی، تیری منظوری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو خود کسی کے اشارے ابرو کا منتظر رہتا ہے، لیکن فیصلہ کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد بینک والا معاملہ دیکھنا ہے۔ بینک والا معاملہ؟ سفیر نے کہا تو میں نے اسے بینک لاکر کے بارے میں بتایا جس میں مرحوم پروفیسر کا بلیک میلنگ اسٹف تھا، اور اس تک رسائی کا راستہ شہلا کے پاس تھا۔ ہمیں بہر صورت اس لاکر تک پہنچنا ہے اور اس سے وہ بریف کیس حاصل کرنا ہے، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے عورتوں کو عبداللہ والی کوٹھی میں پہنچانا ہے۔ میری طرف سے تو معذرت ہے، وہ بالکل نہیں مانے گی، اس سے صرف شہباز بات کر سکتا ہے۔ سفیر نے صاف انکار کر دیا۔ میں؟ نہیں یار، جب سے اسے ڈانٹا ہے تب سے اس کا موڈ آف رہتا ہے، اور تو اس کا شوہر ہے۔ شوہر ہی تو ہوں، یہ وسیم خوش قسمت ہے کہ ابھی تک صرف زبانی شوہر بنا ہے۔ وسیم جھیپ گیا، پھر مسکرا کر بولا، سلوک وہ مجھ سے بھی تقریباً بیویوں والا ہی کرتی ہے۔ کسی قدر بحث کے بعد طے پائے کہ صبح ناشتے کی میز پر میں بات کروں گا اور وہ سب میری تائید کریں گے۔ میں بھنا گیا تھا۔ تم دونوں نے شادیاں کس لیے کی تھی؟ زن مرید بننے کے لیے، اور ہم بن چکے ہیں، لیکن تو فی الحال مرد آزاد ہے، اس لیے تو بات کر سکتا ہے۔ سفیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ باتیں کرتے کرتے ہم تینوں کو نیند کے جھونکے آنا شروع ہو گئے تھے۔ سفیر واپس اوپر چلا گیا اور وسیم نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میں وہیں کمبل لے کر پڑ گیا۔ صبح حسب معمول مونا نے اٹھایا، اس نے پردے ہٹائے تو پیلی دھوپ لانچ میں گھس آئی تھی۔ بیتو سو رہا تھا اور شاید باقی سب بھی سو رہے تھے۔ میں نے کمبل سے سر نکالا۔ گڈ مارننگ، رات کیسی نیند آئی؟ دیر سے سوئے تھے نا سب لوگ؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟
یہ رات میں مجھے سوتا سمجھ کر دبے پاؤں کمرے سے نکل گئے تھے اور کوئی 1 گھنٹے بعد آئے تھے. بڑا اسٹیمنا بھائی تمہارا. صرف شوہر کی گھر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے تم اتنی دیر تک جاگتی رہتی ہو. نہیں, مجھے بھی نیند نہیں آئی تھی. مونا, یہاں کر بیٹھو, مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے. وہ میرے سامنے بیٹھ گئی. کہو. مجھے امید ہے تم میری بات کھلے ذہن سے اور جذباتی ہوئے بغیر سنو گی. کل رات ہم نے سوچا کہ تمہیں اور سعدیہ کو کسی محفوظ جگہ رکھیں, کیونکہ ہمارے ساتھ خطرات مستقل ہوتے ہیں. ہم کہیں نہیں جائیں گے. پہلے میری بات تو سن لو. یاد ہے جب تمہیں اور سفیر کو مرشد کے آدمی لے گئے تھے اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم ان کی قید میں ہو, تو مجھ پر کیا گزری تھی؟ مرشد نے مجھے تمہارے حوالے سے کیسی اور کتنی شرمناک دھمکیاں دی تھی. اس بار وہ ہچکچائی. مجھے معلوم ہے. مونا, وہ وقت دوبارہ آئے, میں اس کا سوچ کر ہی لرز جاتا ہوں. سفیر کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں ہے. اس نے تو تمہارے ساتھ رہ کر دیکھا اور سہا ہے. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہمارے کہیں اور رہنے سے خطرہ ٹل جائے گا؟ نہیں ٹلے گا. نہیں ٹلے گا تو نہیں, لیکن اس کی شدت کم ہو جائے گی. اور سب سے بڑھ کر ہم صرف تم لوگوں کا سوچ کر دشمن کے خلاف ہاتھ ہلکا نہیں رکھیں گے. مونا کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتی رہی, پھر تلخ لہجے میں بولی. میرا خیال ہے تم سب فیصلے کر چکے ہو, پھر مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ بتا دو کہ ہمیں کہاں بھیجا جا رہا ہے, دبئی یا دنیا کے کسی اور ملک؟ تمہیں کسی ملک یا شہر بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے, ابھی صرف تجویز ہے, اور سب کچھ تم دونوں کی منظوری سے مشروط ہے. لیکن میں تم سے توقع کرتا ہوں کہ تم ہماری بات بھی کھلے ذہن سے سنو گی. ہمارے پاس ذہن ہے ہی نہیں, اپنوں کے لیے صرف دل ہے, اور اس میں صرف جذبات ہے. مونا کھڑی ہو گئی. اگر تم لوگوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہتر ہے اس میں ہمیں شامل مت کرو. مونا, میری بات سنو. لیکن وہ چلی گئی. مشکل ہے شوبی بھائی, یہ نہیں مانے گا. بیتو نے کمبل سے سر نکالا. ان کو احساس ہونا چاہیے. میرے لہجے میں برہمی تھی. دیدی نے بتا تو دیا, وہ دماغ سے نہیں سوچتا, دل سے سوچتا ہے. یہ اچھا طریقہ ہے, ناپسندیدہ فیصلوں کا سارا بار دوسرے کے سر پر ڈال دو. میں نے کہا اور واش روم کے لیے اٹھ گیا. ایاز جاگ گیا تھا اور باہر گاڑیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا. میں واش روم سے نکل کر اس کے پاس آیا تو وہ منی پجاروں کے ساتھ لگا تھا. سلام دھو کے بعد اس نے کہا, یہ گاڑی ذرا مسئلہ کرتی ہے. کیا مسئلہ کرتی ہے؟ کوئی خرابی ہے؟ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, آٹومیٹک سسٹم کا چکر ہے. ویسے تو مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں, دونوں گاڑیاں A1 کنڈیشن میں ہیں, اور بائک تو بہت اچھی حالت میں ہے. میں نے اس کا ٹیسٹ بھی کر لیا ہے, 120 میل تک بہت آرام سے جاتی ہے. تم نے کب ٹیسٹ کیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے. آج اس کے کاغذات لینے جانا ہے, اس لیے میں نے سوچا ہر طرح سے تسلی کر لوں. ایاز گاڑیوں کا ماہر بھی تھا, اس لیے وہ ہر چیز کو چیک کر رہا تھا. اس نے کہا, ویسے تو سب ٹھیک ہے, لیکن ایک کام کرنا ہے. وہ کیا؟ گاڑیوں کا تیل رکھنا ہے. بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے اور وقت نہیں ہوتا. ٹھیک کہا تم نے. ابھی تم کاغذات لینے جاؤ گے تو 20 لیٹرز والے کین لے لینا, اور کہیں سے ان کو بھروا بھی لینا. آپ فکر مت کریں, اب گاڑیوں کا سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں. ان کی نمبر پلیٹیں بھی بدلوانی ہیں, میں یہ کام بھی کروا کر آؤں گا. ممکن ہے مجھے دیر ہو جائے. اس صورت میں تم فون کر کے اطلاع کرو گے. اب جو باہر جائے گا اگر وہ متوقع وقت سے زیادہ رکے تو یہاں لازمی اطلاع کرے. یہ احتیاط اچھی ہے. اس نے سر ہلایا, پھر ہچکچا کر بولا, شہباز صاحب ایک بات کہوں؟ تم ہر بات کہہ سکتے ہو, تمہیں کوئی بات کہنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عورتوں کا ساتھ میری سمجھ میں نہیں آیا. ان کو ہمارے ساتھ نہیں بلکہ کسی محفوظ جگہ پر ہونا چاہیے. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. کل رات ہم بھی یہی بات کر رہے تھے. مسئلہ یہ کہ خواتین مان نہیں رہی ہیں. سعدیہ تو شاید مان جائے, لیکن مونا بالکل تیار نہیں ہوگی. وہ مانیں گی نہیں, کیونکہ وہ دل سے سوچتی ہیں. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. ایاز نے وہی بات کی جو مونا نے کہی تھی. یہ فیصلہ شاید مجھے ہی کرنا ہوگا. ہم اندر آئے تو مونا نے ناشتہ بنا لیا تھا, باقی سب بھی آ گئے تھے. سعدیہ مونا کا ہاتھ پٹانے لگی. جب سب نے ناشتہ کر لیا تو میں نے جی کڑا کر کے کہا, مونا اور سعدیہ, میں نے تم دونوں کے لیے فیصلہ کیا ہے. مجھے امید ہے تم دونوں انکار کر کے مجھے میری نظروں میں بے عزت نہیں کرو گی. مونا جانتی تھی مگر سعدیہ بے خبر تھی. وہ حیرت سے بولی, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ہم آپ کو بے عزت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے سوچا ہے تم دونوں کو عبداللہ والی کوٹھی بھیج دیا جائے, کیونکہ وہ جگہ یہاں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے. کیوں, یہاں کیا ہوا؟ ہوا کچھ نہیں, لیکن جب ہم دشمن کے خلاف حرکت میں آئیں گے تو اس کا امکان ہے کہ ہم اس کی نظروں میں آ جائیں, اور وہ یہاں تک آ جائے. تو کیا ہوا؟ میں اور مونا دشمن کے خلاف اس سے پہلے نہیں لڑے کیا؟ ہم نے کبھی کوئی کمزوری دکھائی ہے؟ وہ مجبوری تھی, اور تم لوگوں نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی, بلکہ ہمیشہ اپنی ہمت سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے. اب بھی تم دونوں اسی طرح ہمارا ساتھ دو گی, تم لوگوں سے دور جا کر.
مونا نے طنز کیا. ہاں، کیونکہ دوری صرف تمہارے لیے نہیں ہوگی بلکہ ہمارے لیے بھی ہوگی. اگر تمہارے لیے ہم سے دور رہنا مشکل ہے تو یہ فیصلہ ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے، لیکن سب کی بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں دشمن کی نظروں سے دور رہو. مونا اور سعدیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا. سعدی بولی، تو آپ فیصلہ کر چکے ہیں؟ میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اگر تم لوگوں نے مجھے یہ اختیار نہ دیا ہوتا، لیکن اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں اس اختیار سے دستبردار ہو جاتا ہوں. تم بالکل آزاد ہو میرا فیصلہ رد کرنے میں. نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. آپ کا فیصلہ میرے لیے حرف آخر ہے. سعدی بولی، پھر بھی تم لوگ سوچ لو. میں میز سے اٹھ گیا. ایاز میرے ساتھ آؤ. میں ایاز کے ساتھ گیسٹ روم والے کمرے میں آیا. میں نے بینک میں جمع ہو جانے سے رہ جانے والے 3.5 لاکھ روپے الماری میں رکھ دیے تھے. میں نے ایاز کو رقم دکھائی. تمہیں اس میں سے جتنی ضرورت ہو لے لیا کرو. ایاز نے ایک گڈی سے چند ہزار کے نوٹ نکالے. میرے خیال میں اتنی رقم کافی ہوگی. جتنی کافی ہوگی اس سے زیادہ ہی رکھا کرو، نہ جانے کب کہاں کون سی ضرورت پیش آ جائے. جگہ تم نے دیکھ لی ہے، جب ضرورت پڑے تم یہاں سے لے سکتے ہو. ایاز نے نوٹ پرس میں ڈالے. اب میں جاتا ہوں، اگر دیر ہوئی تو کال کر دوں گا. ایاز کے جانے کے بعد میں بیڈ پر لیٹ گیا. فی الحال میرا موڈ نہیں ہوتا کسی سے بات کرنے کا یا سامنا کرنے کا. کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بلند آواز سے کہا، آ جاؤ. سعدیہ اندر آئی. وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر یکدم دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی. میں بوکھلا گیا. کیا ہوا؟ میری بات بری لگی؟ نہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ سے بحث کیوں کی. یہ انسانی فطرت ہے، اور جس بات پر تمہارا دل آمادہ نہ ہو وہ تم کس طرح مان سکتی ہو؟ لیکن یہ بات آپ نے کی تھی. میں وسیم کی بات ماننے سے انکار کر سکتی ہوں، لیکن آپ کی بات سے انکار نہیں کر سکتی. میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ جب میں اکیلی اور دشمنوں کے رحم و کرم پر تھی تو یہ آپ تھے جنہوں نے مجھے سہارا دیا، حالانکہ میں آپ کے دشمنوں کی بہن ہوں جنہوں نے آپ کو مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. پاگل، اب تم میری بہن ہو اور بھائیوں کا فرض ہوتا ہے، احسان نہیں ہوتا. میں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ جہاں کہیں گے میں خوشی سے رہ لوں گی وہاں، اور وہاں رہ کر اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کامیاب ہو اور آپ کے دشمن ناکام ہو. اللہ سے دعا کرو گی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گی. میں اب مسلمان ہوں. ارے، اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ صرف اس لیے بتانے سے ہچکچاتی رہی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہوں. یہ تو اللہ ہی جانتا کہ میں کیسے مسلمان ہوئی. ہماری یہ سوچ ہے بھی نہیں، کیونکہ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور وجہ سے مسلمان ہو تو یہ ہمیں بھی قبول نہیں ہے. تمہیں مبارک ہو. آپ کو بھی. آپ نے دیکھا میری اردو کتنی اچھی ہو گئی ہے. وہ تو پہلے بھی اچھی تھی. وہ مونا بھی باہر موجود ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ شرمندہ ہے. میں نے باہر جھانکا اور مونا کو دیکھ کر ہنس دیا. تم اتنی بزدل کب سے ہو گئی؟ بزدل نہیں، سچ مچ شرمندہ ہوں. میری تو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ تو سعدی مجھے لے آئی، ورنہ شوبی آئی ایم ریئلی سوری. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. مونا، تم میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح تھی اور اب سفیر کی بیوی کی حیثیت سے رشتہ دوہرا ہو گیا ہے. تم دونوں نے صبر سے میری بات مان لی، یہی بہت ہے. اب کو سوری نہ کرے. ٹھیک ہے، دیکھو تم لوگوں سے دور تو ہم بھی نہیں رہ سکتے، کم سے کم 2 کاٹ کے الو تو بالکل نہیں رہ سکتے. اس لیے تمہیں اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں. وہاں تم محفوظ بھی رہو گے اور جب موقع ملے گا ہم تم سے ملنے آ سکیں گے. وہ اگر اندر سے ناخوش بھی تھی تب بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا. سعدیہ کو البتہ فکر لگ گئی تھی. آپ کھائیں گے کیسے؟ تم لوگ فکر مت کرو، یہاں فریج ہے، باہر سے لا کر رکھ لیں گے. اس طرح بہت ساری چیزیں ریڈی میڈ مل جاتی ہیں، ٹن پیک کھانے مل جاتے ہیں. تھوڑا بہت پکانا تو ہمیں بھی آتا ہے. میں نے بیتو کو چائے اور کافی بنانا سکھا دی ہے، وہ بہت اچھی بنانے لگا ہے. مونا نے انکشاف کیا. وہ تو میں بھی اچھی بناتا ہوں، لیکن تم لوگوں سے دوری ہم کھانے پینے کے لیے اختیار نہیں کر رہے. اس دوران میں ہمیں اپنے مسائل نمٹانے ہیں تاکہ ہمارا آنے والا کل محفوظ ہو اور ہم اپنے اپنے گھروں میں عام لوگوں کی طرح رہ سکیں.